बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी खबर डेवलपिंग स्टोरी और आलमी मंजरनामे की, ऑफ कोर्स ना सिर्फ पाकिस्तान की, ना सिर्फ खित्ते की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जिसे दुनिया के तमाम हिस्सों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ और बहुत ज्यादा गौर से देखा जा रहा है, वो ये है कि अब से कुछ देर पहले ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले कर दिए हैं और ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला करने का दावा है। ईरान ने इसराइल पर 400 से जायद मिसाइल अब से कुछ देर पहले दाग दिए हैं। ये मिसाइल इसराइल के शहर, जो कि आपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं, तिल अबीब पर दागे गए हैं। अभी इसकी मजीद तफसीलात सामने आ रही है। एज आई सेड, ऑफ कोर्स ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन ये ताज़ा तरीन मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 100 मिसाइल दागने की तो इसराइल ने भी तस्दीक कर दी है कि उनकी टेरिटरी में 100 ईरानी मिसाइल गिरे हैं। इसके अलावा इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब ने फायरिंग की भी इत्तलात आ रही है। इसराइली शहर में फायरिंग से 10 इसराइली शहरियों की हलाकत की भी खबरें आ रही हैं। वादी उर्दन और मकबूजा बैतुल मकदस भी धमाकों से गूंज उठे हैं। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तब ये डेवलपिंग स्टोरी है कि जिसको ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गौर से देखा जा रहा है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इस बारे में अपना बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है कि जिसमें, और हम इस पे भी बात भी करेंगे, तज्जिए भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा। उससे पहले हम आपको ये अपडेट कर दें कि इस पर सिपाही पासदारान ने, यानी कि जिनके कासिम सुलेमानी शहीद किए गए थे, और वो सारी स्टोरी आपको याद है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो हम इसके जवाब में तबाह कुन हमले करेंगे। उन्होंने ऑफिशियली इस हमले की तस्दीक की है और इसका जवाब ये बताया है कि इस्माइल हानिया और सैयद हसन नसरुल्लाह और कुछ दीगर अफराद के नाम लिए, इनकी शहादत के जवाब में हमने मकबूजा इलाकों को निशाना बनाया है। बयान में कहा गया है कि इस्माइल हनिया, सैयद हसन नसरुल्लाह और दीगर की शहादतों के जवाब में हमने मकबूजा इलाकों को निशाना बनाया है। और इस बयान में मजीद एक कहा गया है कि अगर सहूनी हुकूमत ने ईरान की कार्रवाई पर रद्द अमल जाहिर किया, अगर इस पर दोबारा कुछ रिएक्ट किया इसराइल ने, तो उसे ज्यादा शदीद हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जो फौज है उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें इस्माइल हानिया की तस्वीर है और साथ में कहा है कि हमने आपके खून को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज रहे हैं, मुख्तलिफ हिदायत जारी की जा रही हैं और ये डेवलपिंग स्टोरी है जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने इसराइल की जानिब 400 के करीब मिसाइल दागने का दावा किया है। इसराइल ने भी 100 मिसाइल की तो कंफर्मेशन की है और जो मजीद डिटेल्स आ रही हैं हम आपको ये बताते रहेंगे। इसराइली एहलकार ये कह रहे हैं, इसराइल की तरफ से ये रद्द-ए-अमल आया है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि ईरान का ये स्टेटमेंट आया है कि अगर अब इसके जवाब में हम पर दोबारा हमला हुआ, ये हमने हमले किए हैं सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए, अब अगर इसके जवाब में दोबारा हमला हुआ तो फिर हम मजीद हमले करेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बहुत असरात हैं, इसके दूरस असरात हैं। हम इसमें बात करते हैं हिना रब्बानी खर साहिबा से। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। नॉट लॉन्ग अगो, आई एग्जैक्टली रिमेंबर, हमारी आज से कोई, मेरा ख्याल है 2.5-3 महीने पहले बात हो रही थी और तब हमने ये कहा था और आपने भी बिल्कुल ही, आपकी कैसे इत्तेफाक था कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, आज ये खबर, उस वक्त हम कह रहे थे कि आज ये बात अजीब लगती है शायद कि हम ये कहें कि इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया या ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया, लेकिन आपने भी कहा था कि बिल्कुल ये मुमकिनात में से हालात उस तरफ चले गए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया है, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं, उनका वाकया हो गया है और अब ईरान ने हमला कर दिया है। ये सारा मंजरनामा, इस पे इसकी तफसीलात में हम बात करेंगे, लेकिन अपेरेंटली आपका पहला तासुर रद्द अमल ये खबर सुन के क्या था कि अब ये मामला किस तरफ जाएगा अभी इस डेवलपिंग स्टोरी को सुन के? देखिए, मैं इस वक्त अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ बिकॉज यू जस्ट एन ऑनलुकर टू ए अनरैवलिंग सिचुएशन, राइट, एंड ए फास्ट मूविंग अनरैवलिंग सिचुएशन। इसमें सबसे पहले ये था कि जो इजराइल को इंटरनेशनल स्टेज से एक इम्प्यूनिटी दी गई टू ब्रेक एवरी लॉ दैट वाज एवर मेड और break every tenet of the international order and to take, और दुनिया की और जिंदगी को इस तरह, मतलब देखा रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी अटैक हुई और फिर वॉर थिएटर को गाजा में जो तबाही दी गई जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी उसके बारे में कहा, हर किसी ने इंटरनेशनल ऑर्डर में, हर किसी ने, सिवाय उसके जो उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी देते रहे और वीटो पावर का भी उनके लिए इस्तेमाल करते रहे,
انٹرنیشنل آرڈر نے بہت سخت اس کے اوپر رد عمل شروع کیا، لیکن ان کو پھر بھی وہ امپیونٹی کے ساتھ، امپیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک یا کوئی انسان کچھ بھی کر جائے، کسی قسم کا بھی لا پہ بریک کر دے، کسی قسم کی غلط چیز کر دے، کسی قسم کا قتل و غارت کر دے، لیکن اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ وہ جو اسرائیل کا ایک لٹنی آف یا ایک یہ جو پچھلے کئی مہینوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو کمپلیٹ امپیونٹی ہے اور وہ انٹچبل ہیں، وہ جب چاہے جہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا کسی قسم کا ریئیکشن نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی ریسٹرینٹ کو لے کر ریئیکٹ کرے. ریسٹرینٹ کو لے کر ریئیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جو رد عمل ایک نیچرل رد عمل ہونا چاہیے، اٹیک کے بعد اٹیک ہونا، وہ نہیں کرا. وہ چیز اب ختم ہو گئی. شاید وہ اس دور، وہ والا دور شاید ختم ہو گیا. اس وقت جب آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ ساری آ رہی ہیں، تو اس وقت IDF کا اسٹیٹمنٹ آئی اسرائیل کی طرف سے کہ اب لوگ اپنے بنکر سے نکل آئیں اور لوگ اپنے شیلٹر سے نکل آئیں. اس کا مطلب ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دس راؤنڈ آف ballistic cruise missiles is over اور دس راؤنڈ آف اٹیک فرام ایران از اوور. اس وقت آپ اس سچویشن میں ہیں کہ آپ اور میں کسی قسم کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو ریئیکشن نہ ملے. آپ کو اس وقت یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ US میں بے شک وہ ٹونی بلنکن ہو، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ وہ اسرائیل کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کریں گے اور they're also looking at the situation. اور دونوں ملک obviously اسرائیل اور ایران دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو فردر ایسکیلیٹ کیا گیا تو ہم ہر قسم کا ریئیکشن کریں گے. تو یہ جو اسرائیل کی پالیسی تھی جس میں نیتنیاہو صاحب پوری دنیا کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایسکیلیٹ کر رہے ہیں ٹو ڈی ایسکیلیٹ، وہ والا تو دیکھیں سارا کا سارا ایک جو کہتے ہیں نا ایک بالکل کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھے اس پہ کھڑے ہونے پہ. بالکل جس دن حسن نصر اللہ صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اسی دن امریکن اور فرینچ ڈپلومیٹ UN کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سیز فائر نیگوشیٹ کر لیا یا وہ بہت قریب ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. تو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ ان دا فارم آف دا پرائم منسٹر آف اسرائیل نیتنیاہو آپ کے پاس ایک ریشنل لاجیکل پلیئر ہے جو کہ چیزیں ختم کرنا چاہتا ہے اور نارملائز کرنا چاہتا ہے. آپ نے ان کئی مہینوں میں بار بار یہ دیکھا ہے کہ جب اگر کوئی آثار ہوئیں گے سیز فائر کے یا پیس کے تو پرائم منسٹر نیتنیاہو کچھ نیا کریں گے جو سچویشن کو ایسکیلیٹ کرے، جو آگ لگائے پاتے. تو اور سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کا تعلق باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی اسرائیل کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے بھی ہے کہ وہ وہاں پر کس طرح ارریلیونٹ ہو رہے تھے اور اب ریلیونٹ ہو گئے ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائفز؟ ہاں دیٹ از آلسو دیر وسیم، بٹ میرا اس سے بھی زیادہ جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پوری دنیا میں کمپلیٹ امپیونٹی he knows he can get away with anything. ہی نوز کہ بے شک لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، UN کا سیکرٹری جنرل چیختا رہے، UN کا WHO کا پرسن چیختا رہے. عروا کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرا دیا جو کہ UN کی باڈی ہے. ریمارکیبل. ہمیں کبھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے ہم ایسے وقت میں رہیں گے جہاں UN کی باڈی کو ایک پرائم منسٹر آف اے کنٹری جو کہ UN کا ممبر ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بلائے گا UN کی فلور پہ، ٹھیک ہے، اور لوگ چپ بیٹھے رہیں گے. تو جب اس قسم کی اس کو ہماری عام زبان میں غنڈہ گردی کہہ سکتے ہیں اور امپیونٹی کے ساتھ اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو کوئی، تو پھر تو وار تھیٹر بڑھتا رہے گا. So with this mindset, how far can it go? آپ یعنی آپ کے خیال میں ان کے ذہن میں بھی ظاہر ہے تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک اندازاً حالات کو دیکھتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ بتا رہی ہیں کہ اس کا آپ کیا نیتنیاہو کا کیا عزم ہے کہ کس حد تک جائے اور کیا کرنا ہے اب آگے اس نے؟ دیکھیں وسیم، I like to be optimistic بٹ انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، مطلب ہمیں ہسٹری سے لرن کرنا اور دیکھنا ہے کہ آپ کا جائزہ یا تجزیہ اصل میں کیا ہے، ریئلسٹکلی کیا ہے. بالکل. اور میرے نظر میں اس وقت دیر از ایبسولوٹلی نو لمٹ. آپ نے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں دیکھتی ہوئی، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میں آج سے شاید 3 مہینے پہلے کہتی ہوں نہیں مے بی دیر ول بی سم لمٹس، کیونکہ آپ نے وار تھیٹر کو ایکسپینڈ، پہلے غازہ کو آپ نے زمین کے اندر گھسا دیا، آپ نے ہر قسم کا رول بریک کیا، آپ نے ریزیڈینشیل بلڈنگ سے نیچے کر دیا، کہا کہ یہ ہیومن شیلڈ ہے. پھر آپ نے وہی وار تھیٹر، وہی چیزیں، وہی ٹولس آف impossibly inhumane behavior, barbaric behavior آپ لے کے گئے لیبنان میں. آپ نے بیروت میں ایگزیکٹلی وہی پلے بک سے کھیلا.
کسی نے کچھ کہا, لوگ UN کے فلور پہ چیخیں مارتے رہے اور کہتے رہے. اور یس, یورپین یونین میں دراریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. جوزف بوریل کی اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں اور پھر ان کی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں. جوزف بوریل seems to be on the side of the right, it seems, but the president seems to be on the side of supporting at whatever cost. اور یہ سیلف ڈیفینس کو لے کے آپ کہاں تک جائیں گے, اور آپ کس کس قسم کے پریسیڈنٹس کریٹ کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی ملک سیلف ڈیفینس میں پوری کانٹیننٹ کو اڑا دیں گے, اور اپنی ایک بندے کو لینے کے لیے آپ پوری ریزیڈنس مطلب پورے شہر کو تباہ کر دیں گے. یو ریز اٹ ٹو گراؤنڈ. یہ تو آپ نے پری ورلڈ وار بھی نہیں دیکھا تھا اس طرح کا سیناریو. تو میرے نظر میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ آئی ول ایور لیو تھرو ٹائم لائک دس. جب ہم ٹی وی اسکرین میں اس طرح کی ہیومینٹی کو پلے اپ کرتا ہوا دیکھیں گے اور ہمیں دنیا میں صرف ملے گا سائلنس. اور ایک تجزیہ ٹورڈز اینڈ یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ایران کو پرووک کریں تاکہ ایران جواب دے, اور پھر امریکہ اور ایران مل کر. اچھا, اب ظاہر ہے یہ بات ایران کے بھی مد نظر ہوگی, ظاہر ہے, پھر بھی انہوں نے they chose to do this attack. تو اس کی پرائم ریزن آپ کے خیال میں یہی ہوگی کہ یار یہ بندہ تو رک ہی نہیں رہا, تو پھر اب کیا where does it stop then؟ اب یہ میرا بالکل پرسنل اوپینین ہے, بٹ آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا ریسٹرینٹ کا جو پیمانہ تھا یا جو میکسیمم پاسبل, وہ اس کو انہوں نے they showed a lot of restraint. آپ نے جب ہانیہ صاحب کا جب یہ حماس کے لیڈر کو ایران کے کیپٹل میں مارا گیا, people were expecting a lot of reaction. There was a lot of restraint shown, right? So there are limits too. So I would still say that ایران کا جو بھی ریئیکشن رہا اس پورے کئی مہینوں میں, وہ شاید ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ریسٹرینٹ رہا. تو ابھی تو اگر وار دیکھیں, اگر وار تھیٹر کل ایکسپینڈ ہو رہا ہے, ابھی لیبنان میں چلا گیا ہے, حوثیز کے پیچھے یمن میں چلا گیا ہے, اور تقریباً وہی پلے بک ہو رہا ہے. تو کل آپ کی اور میرے ملک کیا یہ ونڈر نہیں کریں گے کہ آج اگر توپوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا تو ان کو روکنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. بٹ ایز وی اسپیک آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کسی بھی سمت جا سکتا ہے؟ I'm sure you hate to say that, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ I hate to say this also, but I think جا سکتا نہیں ہے, چلا گیا. ہاں, اور اب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اس پہ. وار تھیٹر دیکھیں, وار تھیٹر جب تک ایکسپینڈ نہیں ہوتا چلے لمیٹڈ ہوتا ہے, لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. یو تھنک اچھا ہاں یہ اس وقت ایک ایکسپینشنری وار تھیٹر ہے. اوکے, اگر کل کو انشاءاللہ اللہ کرے یہ یہیں پہ رک جائے اور پھر چیزیں بہتر ہونا شروع کر دیں, اور شاید ایک بہت گھنونی اسٹوری سے ابھر آئے ایک چانس فار پیس اینڈ فار ٹو اسٹیٹ سولوشن, تو شاید اللہ کرے دیٹ مائٹ ہیپن. بٹ ان دا امیڈیٹ فیوچر آئی سی تھنگس پرہیپس ایز آئی سیڈ نو ون کین پریڈکٹ, بٹ یہ ایسکیلیشن لیڈر پہ جب آپ چلے جاتے ہیں اور جب آپ ایکسپینشنری وار تھیٹر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر analysis becomes a little bit stupid because you really don't know what you're playing with. تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت 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 شکریہ. ہینا ربانی خان سابق وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اس وقت نتنیاہو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, اپنی ذات اپنی داخلی سیاست کو لینے کے لیے اس نے بھیٹ چڑھا دیا ہے بہت ساری چیزوں کو, اور یہ جانتا ہے وہ کہ وہ کچھ بھی کر لے گا, اسے کہیں سے کچھ کہا نہیں جائے گا. اقوام متحدہ کی رجسٹرڈ آرگنائزیشن کو اس نے اپنے طور پر ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, جو کہ ایک ایز اے ڈپلومیٹ ہینا ربانی خان صاحبہ کے لیے حیران کن ہے کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا تھا, یہ ہو گیا ہے. اس لیے وہ کہتی ہیں ہیٹ ٹو سے دس, لیکن یہ معاملہ پھر کہیں بھی جا سکتا ہے, اور ایران نے توقعات سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر لیا, اس کے بعد ابھی حملہ گویا ناگزیر ہو گیا تھا. ہمارے ساتھ ہیں افضل رضا صاحب جو ارنا یعنی کہ ایران کی جو آفیشیل جو نیوز ایجنسی ہے اس کو اسلام آباد میں ہیڈ کرتے ہیں. چونکہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایران سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر گویا ایک جشن کا سما ہے, تہران, شیراز, اصفہان, وہاں لوگ فلسطینی پرچم تھامے ہوئے ہیں, اور ایک جشن کا سما ہے جو کہ خود اس بات کا مظہر ہے کہ وہاں پر اس طرز کے کسی جواب کا کتنا زیادہ کوئی ایک شدت سے انتظار تھا کہ اس کو وہاں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. مزید وہاں سے کیا خبریں ایران سے, وہاں سے کیا بات آ رہی ہے, افضل رضا صاحب سے پوچھتے ہیں جو کہ ایرانی نیوز ایجنسی کے بیورو چیف ہے پاکستان میں. افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسیم بھائی سر بہت شکریہ وقت دینے کا. بتائیے گا ایران سے ظاہر آپ کنیکٹڈ ہوں گے ابھی, تو بھی کیا وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک راؤنڈ تھا جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچ گیا, اور اگر سچویشن وہاں سے دوبارہ اسرائیل سے کچھ شروع نہیں ہوتی تو فی الحال یہ معاملہ ابھی یہیں رہے گا, ایسا لگ رہا ہے بظاہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. وسیم بھائی, میں ابھی ایکسلنسی فارمر فارم منسٹر میڈم ربانی کی ویوز میں سن رہا تھا. شی از ویری پوائنٹڈ ویری ویل ریگارڈنگ دی
اسٹریٹجک ریسٹرین، یعنی کہ جو ایک اسٹریٹجک صبر اور تحمل کا مظاہرہ تھا ایران کا، وہ صرف شہید اسماعیل ہنیہ کی اساسینیشن تک شروع سے نہیں ہوا، بلکہ 2022 غالباً نومبر میں ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ جو کہ فادر آف ایٹامک تھا، ڈاکٹر فخری زادہ، اس کی اساسینیشن کے بعد میں ایران نے ریسٹرین تب بھی شو کیا تھا۔ جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا ایران نے وہ ایک ریٹیلیشن ایکشن لے لیا، پھر آپ نے دیکھا دمسکس میں ایرانین ڈپلومیٹک پرومسز میں ایک اسرائیلی جارحیت ہوئی، پھر ایران نے اعلان کیا، اس وقت کے جو شہید فارن منسٹر عبداللہیان صاحب تھے، ریٹیلیشن سے کچھ دن پہلے خطے کے ممالک کا دورہ کیا اور ایران نے برملا کہا کہ ہم ریٹیلیشن لے لیں گے۔ دس از واٹ از کالڈ دی ایگریشن آن دی سوورینٹی آف دی ایران۔ اسماعیل ہنیہ کے اساسینیشن کے بعد بھی یہ ریٹیلیشن اٹ واز آن ریکارڈ، لیکن اس وقت کی جو سچویشن اور ایران میں جو ایک پاور شفٹنگ، جو ایک پیسفل، ہمیشہ ایران میں ایک الیکشن اور ایک پیسفل پاور شفٹنگ ہو رہی تھی، شاید وہاں پہ جو پاورفل سرکل تھے ایران میں، انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرین شو کرنے کا ایک موقع مناسب سمجھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر خاموش رہے، وہ دیکھتے رہے اور دنیا کو یہ کنوے بھی کیا، انکلوڈنگ انڈائریکٹ میسج یو ایس کو بھی دے دیا گیا کہ اگر آپ اس کو لگام نہ دے، اس جارحیت کو، جو ایک آکوپائڈ فلسطین میں ایک رجیم غازہ وار کے اوپر ایران میں بھی یہ ایک کارروائی کی، اگر لگام نہ دے تو ایران کے پاس ریٹیلیشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ پزشکیان نے UNGA میں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ جو وعدہ ویسٹرن ممالک سے ایران کو دیا گیا تھا وہ دوبارہ اس میں ناکام رہے۔ اب کی بار جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے، اب ایران کی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ آپ کہہ سکتے کہ لبریز ہوا تھا۔ اس میں بالکل یونائٹڈ نیشن، OIC اور ادر ریجنل انٹرنیشنل فورم پہلے کی طرح اور اب بھی بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ اس بات کو بالکل یقینی نہیں بنایا جا سکا، بلکہ جو اسرائیل کے الائز ہے وہ بھی آج کل سر ہاتھ سر پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ کیسے ان کے ساتھ انٹریکشن کرے، کیسے اسرائیل۔ اب یہ ساری صورت میں آپ کے تجزیے میں اب یہ آگے معاملہ کہاں تک جائے گا، کیا ہوگا آپ کے تجزیے میں؟ وسیم بھائی، جہاں تک اسرائیل کی ایک بگ سپورٹر US کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا اس میں US کود پڑے۔ جو اپریل میں US ہمیشہ خود کو دور رکھا ہے اور ہمیشہ اسرائیل کو ہی یہ دلاسا دیتا رہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، ہم آپ کی لاجسٹک، فائنینشیل جو بھی اکوپمنٹ یا ویپنز فراہم کریں گے، لیکن وہ ایک ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ کنفرنٹیشن کو ہمیشہ ایوائڈ کیا۔ وائی؟ بیکاز دیر آر مینی بیسز آف دا US اراؤنڈ دا کارنر آف دا ایران۔ آپ UAE سے لے کے، بحرین سے لے کے، کویت سے لے کے، قطر سے لے کے، عراق سے لے کے، ایران نے آلریڈی جنرل سلیمانی کے اساسینیشن کے بعد انہی ممالک کو بھی وار کیا تھا۔ یو آر آل برادرز، لیکن اگر آپ لوگوں کے بیس سے US ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اسرائیل کے خاطر، تو ہم ان ممالک کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ مجھے بھی امریکہ ہی جانا ہے، چونکہ وہاں سے ماہر عالمی امور عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ اس سے پہلے مجھے آخر میں بتا دیجیے، ابھی آپ کو ایران سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں کیا سینٹیمنٹ ہے سڑکوں پر عوام کا؟ ظاہر ہے وسیم بھائی، ایران کے فورن پالیسی اور وہاں کے جو عوام کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اسکرین ایران کے ڈفرینٹ چینل میں مختلف شہروں وہاں کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے بتائیے۔ بالکل، یہ ایک نہیں ہے کہ ایران انڈر پریشر اور عوام کو راضی رکھنے کے لیے، ایران کی ایک دیرینہ خواہش ہے، یا ایرانی عوام کی ایک دیرینہ خواہش ہے کہ اسرائیل کو ایک منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن ریجنل اور انٹرنیشنل سینیریوز کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ ریسٹرین بھی شو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی بھی سینٹیمنٹ ایران کے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیشہ فلسطین کے، وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے گے اور خوشی کے اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ افضل رضا صاحب موجود تھے، ماہر عالمی امور عادل نجم صاحب، آف کورس بہت گہری ان کی نظر ہے تمام تر چیزوں پر۔ عادل صاحب السلام علیکم۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ آج صاحب ذرا امریکہ کا اینگل اس میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈسکس کریں۔ پہلے تو بتائیے، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو یوں بھی ایک اچھا موقع مل گیا، ویسے تو پھر بھی یہ مائنڈ سیٹ تو ہے ہی کہ جس طرح اینا ربانی خیر صاحبہ کہتی ہے کہ نتن یاہو کوئی لگتا ہے کہ کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ، اور خاص طور پہ ابھی ایران، چونکہ امریکہ ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے، آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے، الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے،
تو وہاں سے بھی کوئی زیادہ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایک شے ملی ہے نتن یاہو کو یہ سب کچھ کر گزرنے کی. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ایک حد تک دیکھیں آج جو ہوا وہ ایران کی مجبوری تھا اور نیتن یاہو کی جیت ہے. مجبوری اس طرح تھا کہ ایران ابھی تک اپنے آپ کو پرووک ہونے سے بچا رہا تھا. نیتن یاہو کا تو اب کلیئر ایک انٹینٹ یہ ہے کہ کس طرح ایران کو پرووک کرے کہ وہ جنگ میں آئے, کیونکہ ایران ویسٹ میں ایک نیگیٹو ایکٹر سمجھا جاتا ہے, اس کی طرف تو ہمدردی ہوگی نہیں, وہ ہمدردی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوگی. تو اس لحاظ سے لیکن اب ایران کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا, چاہے وہ ڈومیسٹک پریشر ہو چاہے وہ انٹرنیشنل پریشر ہو کہ یکے بعد دیگرے جو چیزیں ہوئی, تو اس لحاظ سے ایران کے پاس میرے خیال میں چارہ کوئی نہیں تھا. اور نیتن یاہو کے لیے ایک طرح سے وکٹری اس طرح ہے کہ میزائل بے شک آئے ہوں گے, کتنے آئے کتنے نہیں آئے وہ ہمیں وقت بتائے گا آئرن ڈوم کے ساتھ, لیکن ان کی جو ڈومیسٹک سپورٹ ہے وہ بھی بڑھے گی. جب کسی بھی ملک میں حملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ لیڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. جہاں تک سوال ہے امریکہ کا, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ امریکہ اس پہ خوش ہوگا. ایک طرح سے میرا تو موقف یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ امریکہ کو بھی پرووک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں جتنا پہلے بھی مبتلا ہے ایز اے سپورٹر, اس سے زیادہ وہ کسی طرح ملٹریلی مبتلا ہو جائے, اینڈ دا یو ایس ول ناٹ لائک دیٹ. اور اس کو عادل صاحب ایکسپلین کیجیے گا کہ کیوں آپ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس پہ خوش نہیں ہوگا؟ یعنی کہ یہ تو ظاہر کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ مطلب ظاہر امریکہ کے دل میں ایران کے لیے کوئی محبت تو نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسا ماحول بنے کہ جس میں امریکہ اور ایران کے پاس ایک مشترک, امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایک مشترکہ جواز بنے, صحیح یا غلط, جس کے میں تو غلط ہی کہوں گا, کہ ایران پہ اٹیک کریں, تو امریکہ ایسی کسی سینیریو سے خوش کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ایران پہ اٹیک کرنا ہوتا تو پچھلے 30 سال میں بہت سارے مواقع تھے نا. ایران کو وہ پسند نہیں کرتا, لیکن پسند جس کو نہ کرے اس پہ اٹیک کرنا بھی نہیں چاہتا. مطلب لوگوں کے دیٹ ڈزنٹ مین کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایران سے جنگ لے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن مائی پوائنٹ از کہ اس وقت جو ہے نیتن یاہو ان کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ملٹریلی جو ہے میری تم سپورٹ کرو. لیکن دوسرا جو آپ کا سوال تھا الیکشن کا, اس پہ بھی آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اگر الیکشن نہ ہوتا تو اس میں کوئی بھی فرق پڑتا. جب الیکشن نہیں تھا تو بائیڈن صاحب کا کون سا کوئی موقف فرق تھا. کل اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں یا کاملا ہیرس آ جاتی ہیں, کک فرق نہیں ہوگا. اس وقت آئی ڈو ناٹ تھنک کہ عجیب سی بات لگی کہ, لیکن میرے خیال میں نیتن یاہو از کنٹرولنگ امریکہ رادر دین امریکہ کنٹرولنگ نیتن یاہو. رائٹ, تھینک یو سر. عادل صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ وقت دینے کا. میری اور آف کورس بہت انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کی بہت کلیدی عہدوں پر نمائندگی کی ہے, سابق مندوب رہے ہیں, اور آف کورس بہت سارے اور کلیدی عہدوں پہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اقوام متحدہ میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے. میں کوشش کروں گا ذرا تھوڑا بابا سے بلند بات کروں. اب ملیحہ لودھی صاحبہ آپ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ یہاں تک تو آ گیا کہ آج اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے ان کے مطابق 400, اسرائیلی میڈیا کے مطابق 100, وہ نمبرز پہ بات کرتے رہے, لیکن میزائل داغ دیے, وہ اس سے نقصان بھی ہو گیا, اس کی انٹینسٹی پہ بات ہوئی لیکن نقصان بھی ہو گیا. اب آپ کو یہاں سے آگے کا منظرنامہ ان دا ڈیز ٹو کم, ان دا ویکس ٹو کم, کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دنیا کس طرح کا منظر پیش کر رہی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انچارٹڈ ٹیریٹری, یعنی کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس رخ اب صورتحال جائے گی. میرا خیال ہے ہم اس پوائنٹ پہ ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو حملہ کرنا پڑا میسائل کے ذریعے. میں نہیں سمجھتی کہ ایران چاہتا تھا کہ وہ اس جنگ میں ملوث ہو, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اسرائیل کے تو مفاد میں ہے کہ یہ جنگ اور پھیلے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو بہت کوشش پہلے بھی کی کہ کسی طرح سے خطے میں یہ جنگ پھیلتی جائے, لیکن ایران کے لیے ضرور یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا. ایک طرف سے ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ٹریپ بھی ہے, اور دوسری طرف ان پہ دباؤ بھی آ رہا تھا ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی. آخر حزب اللہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایران کی ایلائی ہے. جب حزب اللہ کے لیڈر کو جس طرح سے شہید کیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران پہ اور پریشر بڑھتا گیا. یا خود حماس کے اتنے سینئر رہنما کو ایران کی ٹیریٹری کے اندر جس طرح شہید کیا گیا, وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی نا ایران کے لیے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے حملوں کے بعد ایران کا کچھ نہ کرنا, میرا خیال ہے سوال اٹھ رہے تھے ایران کی کریڈیبلٹی کے بارے میں. تو ظاہر ہے یہ پریشر جو ان پہ آیا
تو اس کا پھر آپ نے رسپانس دیکھا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایران کا مقصد ہے ان میسائل اٹیک سے کہ کسی کو کلنگز ہو, کسی کو مارا جائے یا چیز ڈسٹروائے کی جائے. میرے خیال ہے مقصد ان کا یہی ہے, بتانا اسرائیل کو اور دنیا کو بھی کہ ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی ہے جوابی کارروائی کرنے کی, ریٹیلیٹ کرنے کی. لیکن آپ کا سوال کہ اب کیا کہتے ہیں مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے کی کلیدی جو سوال ہے وہ کہ امریکہ کا کیا رول ہوگا. ابھی تک جو رپورٹ آ رہی ہیں اس میں تو لگتا یہ کہ بجائے جنگ کی طرف جانے کے صدر بائیڈن نے تو اپنی فوج کو کہا ہے کہ جی آپ مدد کریں اسرائیل کی ان میسائل کو گرانے کے لیے. اگر تو وہ اس طرف جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال اور بگڑ جائے گی. اور اس کا امکان زیادہ لگتا ہے آپ کو, یا اس کا نہ ہونے کا امکان زیادہ لگتا ہے کہ بیکاز آف واٹ ایور ریزنز امریکہ اس میں ڈائریکٹلی کودے گا, یعنی کون سی پروبیبلٹی آپ کو زیادہ لگتی ہے, آف کورس کیپنگ ان مائنڈ کہ ابھی 4 نومبر کو الیکشن بھی لگا ہوا ہے, مطلب 40 دن بعد 35 دن بعد. دیکھیں بہت مشکل ہے اس وقت کہنا. دنیا کی طرف سے تو میرا خیال ہے جو پریشر آئے گا وہ تو یہی ہوگا کہ جی کسی طرح سے جی جنگ بند کریں. اب یہ کہ امریکہ اس پریشر کو رسپونڈ کرتا ہے نہیں کرتا, اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ میں نہیں سمجھتی, شاید یو کے کو چلے ڈال دیں اس میں, تو وہ تو چمچے ہیں امریکن کے, مگر ان کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا دنیا میں جو چاہے گا کہ یہ لڑائی اور بڑھے اور خطے میں پھیلنا شروع کر دے. اس بات کا امکان اب لگتا ہے, ظاہر اگین یہ عالمی امور ہے, اس پہ تجزیہ مطلب ہم ایک اندازہ بتا سکتے ہیں کہ اس بات کا امکان آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کاروائی کو بنیاد بنا کر اسرائیل پھر کوئی کاروائی کرے گا, اس کا امکان لگتا ہے آپ کو امریکہ کی شے کے ساتھ یا بغیر؟ دیکھیے اس پہ آپ نے اچھا سوال کیا. اسپیکولیشن کافی زوروں سے چل رہی ہے کہ کیا اسرائیل آنا بن کے اب ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ان پہ حملہ کرے, لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نیوکلیر فیسلٹیز ان کی جو ایک جگہ پہ نہیں ہے, مختلف جگہوں پہ ہیں. تو اس قسم کا اٹیک کرنا تو پھر بہت ہی کھلا فل اسکیل جنگ ہو جائے گی, لڑائی ہو جائے گی, جنگ ہو جائے گی. صحیح. وہ اسرائیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ یا نہیں, میں سمجھتی بہت مشکل ہے. ایران لبنان نہیں ہے نا, ایران کے پاس بھی ملٹری کیپیسٹی ہے. ہاں, ایک باقاعدہ ملک ہے, تو وہ بہرحال اور جس نے اتنی سینکشنز اوور دا ایئرز ڈیکڈز کے باوجود بھی, جس میں کچھ ٹائم تو ایسا آیا کہ جب برادر ممالک سے بھی سینکشنز ہو گئیں تب بھی سروائیو کیا ہے. ٹھیک ہے کبھی اکنامکلی سفر کیا ہے کبھی, تو بہرحال وہ ایک وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکے گا کہ لبنان یا عراق یا اس طرح, رائٹ؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو اسرائیل کو بھی پتا ہوگا اور امریکہ کو بھی, مگر اب یہ اور بات ہے کہ وہ تب بھی بہانہ بنا کے کچھ ایسا کر بیٹھے جس سے کہ اور صورتحال جو ہے وہ اور ہی ڈینجرس طرف جائے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا, میرا خیال ہے یہ انچارٹیڈ ٹیریٹری میں ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کدھر جائے گی. ہاں ٹھیک بات ہے, ہاں ولنریبل ہے اینی ویئر. اور اس کو بھی دیکھیے کہ اب سے کوئی 48 گھنٹے پہلے نیتن یاہو ایک خطاب کرتے ہیں کچھ 2 منٹ 35 سیکنڈ کا, اور اس میں کہتے ہیں کہ اب سے پہلے میں ایران کے لیڈران سے مخاطب ہوتا تھا, آج میں ایران کی عوام آپ سے مخاطب ہوں. اور اس میں وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں ہے ایران کا, کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ترقی کریں, سوچیں یہ پیسہ آپ کی قیادت نے یہاں لگایا ہوتا, آپ پہ لگایا ہوتا تو کتنی, الفاظ ظاہر ہے میرے مفہوم یہ کہ کتنی آپ کے ملک میں خوشحالی ہوتی ہے آج, یہ وہ, اور وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کو اس قیادت سے چھٹکارا ملے گا, یہ وہ. سو اس کا مطلب اب یہ کیا ہے. اور پھر اس سے پہلے وہ اقوام متحدہ میں جب وہ دو دنیا کے میپس دکھاتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ یہ ممالک بلیسنگز ہیں, یہ ممالک کرس ہیں, کرس والے کھاتے میں وہ ڈالتے ہیں ایران, عراق, شام, یمن کو, بلیسنگ والے کھاتے میں ڈالتے ہیں ہندوستان, مصر, اردن اور سعودی عربیہ کو. تو یہ سب بہت کچھ ان کے عزائم تو بتا رہے ہیں. یعنی اس سب کی بنیاد پر کیا یہ اخذ کرنا ٹھیک ہے کہ ابھی اس انڈیویجول کے ارادے آگے بھی کچھ ہیں خطرناک, بس نہیں ہونا ابھی؟ از اٹ سیف ٹو اسیوم دس؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل درست فرمایا. واقعی یہ جو شخص ہے یہ مت بھولے کہ اس کے اپنے ذاتی مفاد میں ہے کہ یہ جنگ رکھے, اس لیے کہ یہ کرپشن چارجز فیس کر رہا ہے اپنے ملک میں. اور اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کرپشن پروو ہو جاتے ہیں تو یہ تو جیل میں جائے گا یہ آدمی, تو اس کو پتا ہے نا یہ. اور یہ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک سچویشن وہاں کیا تھی, اس کے بعد اس نے یہ جنگ ساری شروع کی اور پھر جس کی بربریت کی وہ تو آپ کے سامنے. تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت شکریہ. اینڈ ہاؤ سیڈ از دس, آپ یہ دیکھیے نا ربانی کھر صاحبہ ہوں یا ملیہ لودھی صاحبہ اور تقریباً سب کا مشاہدہ سے ایسا
اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سب کا لینا دینا کہیں نہ کہیں یا کچھ سب کافیوں کے مقابلے میں تو سب کا سب اسرائیل کی داخلی سیاست سے بھی ہے کہ یہ شخص نتن یاہو اپنی مقبولیت کے حوالے سے ڈپ پہ، وہاں کے الیکشنز کے حوالے سے، وہاں پہ اس کے اپنے اوپر کرپشن چارجز کے حوالے سے ہر لحاظ سے سفر کر رہا تھا، اور اس سب کے بعد اس نے معاملات اپنے حق میں کر لیے. سو گویا ایک آدمی اپنے ذاتی مفادات کے بچاؤ کے لیے دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اینڈ the world is watching. یہ itself کتنا اس کا ایک پہلو ہے. ظاہر ہے اب یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہے کہ جس میں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کا ہر خطہ اثر انداز ہوتا ہے. صلاح الدین ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، ایویشن کور کرتے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ ایران کا جو اسرائیل پر میزائل حملہ ہوا ہے اس سے پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کو نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور وہ ہدایات کیا ہیں وہ بھی ہم صلاح الدین صاحب سے پوچھتے ہیں، اور یہ بھی صلاح الدین صاحب بتائے گا کہ پاکستان سے ایران کی پروازیں بھی جاتی ہیں، ہفتہ وار زائرین جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مشہد یہ تہران کی پروازیں ہوتی ہیں، کیا وہ بھی کسی طریقے سے متاثر ہوئے ہیں؟ پی آئی اے کی فلائٹس جاتی ہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا صلاح الدین. دیکھیں وسیم، یہ پی آئی اے نے ابھی کچھ ہی دیر قبل احکامات جاری کیے ہیں، اپنی تمام پروازوں کو ایران کی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا ہے. چونکہ پی آئی اے ایئر لائن کے تمام کپتانوں اور فلائٹ آپریشن کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں. چونکہ پی آئی اے جو ہے وہ 2 کوریڈور استعمال کرتی ہے، جس میں ایران کی فضائی حدود کا کوریڈور ہے ناردرن کوریڈور، جس میں کینیڈا اور ترکی جانے والی پروازیں ہیں، اس روٹ کو استعمال کرتی ہیں، جبکہ سدرن کوریڈور ہے جو یو اے ای، بحرین، دوحہ اور سعودی عرب کے لیے بھی استعمال کرتی ہے. ظاہر ہے جو یہاں سے پروازیں جاتی ہیں ایران کے لیے وہ بھی تھوڑا سا متاثر ہو رہی ہے. دوسرا ایک اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں ان کو بھی نئی ہدایت جاری کی گئی ہے. ایران، افغانستان اور اطراف کی جتنی فضائی حدود ہے تمام پروازوں کی سخت نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود کی طرف آنے والی ہر چیز کی کڑی نگرانی کرنے کو کہا گیا ہے. یہ اے ٹی سی کو ہدایت ملی ہے، پاکستان نے اپنی فضائی حدود کی سخت اور کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. تو اس طرح سے جو پی آئی اے کہ ہماری پروازیں جو 2 کوریڈور استعمال کرتی ہیں ایران کی، تو ان کو یہ جب تک جو صورتحال واضح نہیں ہو جاتی، پی آئی اے کی تمام پروازیں ان 2 کوریڈور کو ایران کی فضائی حدود کو استعمال نہیں کریں گی. جی تھینک یو صلاح الدین، بہت شکریہ. بتا رہے ہیں کہ ایران، جس طرح میں نے کہا، پروازوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے، زائرین کی بڑی تعداد جاتی ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جاتے ہیں آف کورس، اور وہ اب فی الحال یہ آپریشن روک دیا گیا ہے، اور تمام جو ایئر آپریشن ہے وہ اب بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے، عالمی منظرنامے پہ اس کے بڑے اثرات ہیں. اس حوالے سے پروگرام 11 تار کا ایک خصوصی نشریہ جاری ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پرائم آپ بڑی خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم 11 کا خصوصی نشریہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈیولپنگ سٹوری، عالمی منظرنامے کی ظاہر سب سے بڑی خبر. ایران نے اب سے کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں. 400 کے قریب میزائل داغے ہیں ایران نے، جو کہ اسرائیل کے شہر میں گرے ہیں. اسرائیل کے مختلف شہروں میں فائرنگ کی بھی اطلاعات آئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آئی ہیں. اور ظاہر ہے ابھی یہ مختلف میڈیا ہاؤسز، عرب میڈیا، ایرانی میڈیا، اسرائیلی میڈیا کے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، اور جو وقت گزرتا جائے گا یہ اس کے حوالے سے مزید کلیئرٹی آتی جائے گی. ابھی بظاہر وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اس وقت ایز وی اسپیک یہ سلسلہ اب رک گیا ہے، تھم گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، واٹ ایور. لیکن اب دیکھیے آگے کہاں جاتا ہے. ہم عالمی امور کے ماہرین سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم. اب یہ سوال پوچھتے ہوئے ذرا عجیب لگتا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سوال کم از کم ایسا نہیں کہ جس پہ کہا جائے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیا دنیا کے ممالک واضح طور پر نئی صف بندیوں میں بند گئے ہیں، اور یہ دنیا ولنریبل ہو گئی ہے کہ ایک چلیں ورلڈ وار اگر بہت بڑا جملہ ہو جائے تو نہ بھی ہو تو بہرحال علاقائی سطح پر ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر اگلے کچھ سالوں تک ہمیں خدا نہ خواستہ امن جو ہے وہ ایک خواب نظر آئے. یعنی اس ساری صورتحال میں وہ پورا پوٹینشیل ہے کہ یہ معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ابھی جو ہو رہا تھا 7 اکتوبر سے آج تک وہ غیر ریاستی اور ریاستی عنصر تھا. اسرائیل ایک ریاست تھی جو غیر ریاستی انٹیٹیز سے حالت جنگ میں تھی. ایران کا اس جنگ کا حصہ بن جانے سے یہ ریاست اور ریاست
جو ہے وہ آپس میں یعنی ٹکرائی. پہلی مرتبہ دو ممالک آ گئے آمنے سامنے آفیشلی دو باقاعدہ. ممالک جی. تو ایکویشن جو ہے جنگ کی وہ تبدیل ہو گئی ہے. ہاں. اب اور مخدوش اس وقت ہو جائے گی کہ پھر امریکہ بھی اسرائیل کو کے رائٹ آف سیلف ڈیفینس اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس جنگ میں اور زیادہ ڈائریکٹلی کود جاتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ہوتی ہے. میرا ذاتی خیال بدامی صاحب یہ ہے کہ دیز ور وارننگ شاٹس فرام ایران. ایران یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جی اس نے بہت کوشش کی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے, جنگ کا حصہ نہ بنے, لیکن یہ تھرڈ لیئر آف پرووکیشن تھی جس کو اس سے ڈائریکٹلی جنگ میں آنا پڑا. کیونکہ اگر آپ پچھلے 3 دن کی صورتحال دیکھیں, نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل رک نہیں رہا تھا. یس. اس نے زمینی انٹرنس کی طرف بات کی, شام پہ اٹیک کیا, یمن پہ اٹیک کیا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ریسٹرینٹ نہیں کر پا رہا. تو اگر کوئی جواب ایران نہ دیتا تو پھر تو میرا سمجھے واک اوور ہو گیا تھا. اور جس وقت انہوں نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو ایران نے انڈر گراؤنڈ کیا تھا تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یا تو یہ ایک پری ایمپٹیو صورت ایک پریکاشن ہے یا ایران حملے کی تیاری کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ایران دیکھیے اسٹریٹ آف جنگ تو اسرائیل سے افورڈ نہیں کر سکتا اور اسی لیے وہ ہمیشہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا اور پراکسیز کے تحت لڑتا تھا. اب ان 10 مہینوں میں جب پراکسیز ایلیمنیٹ ہو گئے تو ایران کو ڈائریکٹلی جنگ میں آنا پڑا ہے. تو یہ پوری ایکویشن اب تک تبدیل ہو گئی ہے. اب 2 ریاستوں کے بیچ میں جنگ ہے اور ایران کی جو فائٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ کمزور ہے, لیکن اس کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ڈائریکٹ اسرائیل پہ دوبارہ حملہ نہیں کرتا تو وہ سی لینز پہ بہت کچھ کر سکتا ہے جس سے پوری دنیا کی سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو سکتی ہیں. تو خدا کرے ایسا نہ ہو کیونکہ پھر تو معیشتیں گریں گی اور بہت سارے ممالک نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بنیں گے. لیکن ابھی بھی میرا ذاتی خیال یہ کہ sanity on Iranian side will prevail کیونکہ جو یہ سینٹی if you allow me to say this کہ ہماری اور I am sure آپ کی بہت زیادہ خواہش ضرور ہوگی لیکن نیتن یاہو کے رویے کو دیکھ کے اس کی امید تو لگانی چاہیے, امید تو نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن یعنی اس کا امکان ہے یا اس کا امکان کم ہے کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے. جی 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 اسرائیل کسی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اسرائیلی پرائم منسٹر کی بقا جنگ میں ہے پریسائسلی انفارچونیٹلی. اور جب وہ یہ کرے گا تو پھر کیا ایران کے پاس پھر آپشن رہ جائیں گے سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے اپنی بساط کے مطابق جس حد تک جا سکتا ہے جائے. ایران کوشش کرے گا کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں نہ آئے, اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ سی لینز پر چلی جائے گی. لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ امریکہ کی طرح اسرائیل میں بھی اموات کی اور باڈی بیگ کی ایپیٹائٹ زیرو ہے. تو اگر اسرائیل کے اندر جیسے آپ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے, اگر اندر اسرائیل کے بہت ساری لاشیں گرتی ہیں وہ ریسٹرینٹ کرے گا اسرائیل کو, نتھنگ ایلس. اور یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے ایران تو وہ ملک ہے یعنی کہاں اسرائیل ٹیکنالوجی دنیا ساتھ امریکہ ساتھ کھڑا ہے, بلکہ یہ بحث ہے کہ وہ امریکہ کو چلاتا ہے امریکہ اسے چلاتا ہے باقی سب, اور ایران ظاہر ہے آئسولیٹڈ خود اپنے انورٹڈ کاماز میں برادر اسلامی ملک کی بھی سپورٹ کہاں ہے, OIC بھی ایسے ہی ہے بس سب کچھ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ فار ڈیکیڈز سروائیو کر رہا ہے, سارا کوئی معاملہ چل رہا ہے. تو اگر یہ کوئی ایک یوں دیکھا جائے تو برابر کا مقابلہ اگر نہیں بھی ہے ایز یو سیڈ تو بھی بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ایک ملک ہے کہ جسے بھی معلوم ہے بلکہ ہم سے زیادہ بہتر معلوم ہے کہ سامنے والے کی استطاعت کتنی ہے, پھر بھی وہ سائیکولوجیکل بیریئر کو اس نے آج ختم کر دیا کہ نہیں جی اسرائیل میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو کم از کم اتنا مواد تو ٹو سی دا لیسٹ بھی کافی ہے کہ اگر خود کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ان کا بھی ناک میں دم ضرور کر دے. Is it safe to say? انہوں نے امریکہ کو بھی ایک بات باور کرائی ہے اور اسرائیل کو بھی ایک باور کرائی ہے بات کہ تل اویو ٹارگٹ پر ہے اور تل اویو پہ حملہ کیا جا سکتا ہے, چاہے اسے سسٹین کیا جا سکے یا نہ کیا جا سکے. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ کوشش ہوگی کہ جو اس کی پراکسی وار والی انٹیٹیز کمزور ہوئی ہیں ان کو وقت مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کر سکیں. دیکھیں حزب اللہ کی جو انہوں نے اسٹرائکنگ ایبلٹی ختم کی ہے وہ اسٹرائکنگ ایبلٹی جو ہے وہ وہی تھی جو ابھی ریسنٹلی ایکوائرڈ تھی. جو ان کی ہڈن اسٹرائکنگ کیپیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور اب نصر اللہ کی
کی جگہ جو صاحب آئے ہیں جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں حزب اللہ کو, وہ نصر اللہ کے کوئی میٹرنل رشتہ دار تھے, لیکن وہ ایران سے بہت قریب ہیں کیونکہ وہ سلیمانی سے بھی بہت قریب تھے, ان کی سے بھی رشتہ داری تھی. تو ایران سے ان سم ویز حزب اللہ اور بھی زیادہ جڑ گیا ہے. تو دس کوڈ بی اے اسٹریٹجی کہ ان انٹیٹیز کو وقت ملے کہ یہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے دوبارہ ایران کو بفر دے دیں اسرائیل اور ایران کے. اور ہما صاحبہ کیا یہ کہنا بھی ٹھیک ہوگا کہ اگر یہ ایران کے لیے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے اس کو وہ بہت حد تک سسٹین کرنا کتنا ممکن ہے کتنا نہیں ایک سوال ہے, تو بہرحال اسرائیل کو بھی اپنی تمام تر طاقت, بھرپور ٹیکنالوجی اور انتہا سے زیادہ سپورٹ کے باوجود بھی اس کی یہ خواہش اگر ہے کہ فلسطین, اور میں ڈسپیشنیٹلی بات کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کو نقشے سے مٹا دیا جائے, جس کا نیتن یاہو نے علامتی اظہار کیا. اقوام متحدہ میں 2 نقشے دکھائے, بلیسنگ اور کرس والے, دونوں میں فلسطین کو اسرائیل کا ایسا دکھایا. تو فلسطین کو نقشے سے مٹانا, حزب اللہ کو زیرو کر دینا, ٹھیک ہے آپٹکس کی حد تک بہت اہمیت ہے کہ نصر اللہ کو شہید کر دیا حسن نصراللہ صاحب کو, یا حماس میں اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کر دیا, یا پاسداران کے قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کر دیا, لیکن ان تمام تر آرگنائزیشنز کو جڑ سے ختم کر دینا اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بھی یہ کوئی بہت آسان تو نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے. اس کی بہت بڑی پرائس ہوگی جس کے بعد بھی شاید یہ مقصد اچیو ہو پائے یا نہیں ہو پائے. ڈو یو اگری؟ میرا نہیں خیال کہ نہ تو حزب اللہ ختم ہوگا اور نہ پیلسٹینین ریزسٹنس ختم ہوگی, بلکہ اگر آپ جو بات بہت لوگ پرائیویٹ کانورسیشنز میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل بہت کمفرٹ زون میں چلا گیا تھا. اب تو وہ سفارتی تعلقات کی بحالی سوچ رہا تھا عرب ورلڈ کے امپورٹنٹ ملکوں کے ساتھ, جس میں سعودی عرب شامل ہے, ٹرکی شامل ہے. 7 اکتوبر سے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا اٹ واز اراؤنڈ دی کارنر کہ سعودی عرب ایکسپٹ کر لے. 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد تو پیلسٹائن از بیک ان دا گیم. اس سے پہلے تو یہ عرب اسرائیلی کانفلکٹ سے صرف پیلسٹائن اسرائیلی کانفلکٹ ہو گیا. کریکٹ. تو ابراہیم ایکارڈز اگر ہو جاتے اور اس راہ پہ عمل ہو جاتا تو اسرائیل اس وقت بہت کمفرٹیبل تھا. تو ایک آدمی نے اپنے شارٹ ٹرم سیاسی مفادات اور دیگر مفادات کے لیے خطے کو اپنے ملک سمیت ایک لمبی وار میں جھونک دیا نا. خطہ تو اب جھونک دیا, لیکن جنگیں شروع کرنا آسان ہوتی ہیں اور جنگیں کیا ڈائریکشن لیں گی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں سے کہہ سکتا. لیکن یہ کہنا کہ حزب اللہ ختم ہو گئی یا پیلسٹینین ریزسٹنس ختم ہو گئی خام خیالی ہے. تھینک یو ویری مچ ہما صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اور جاتا ہے اسٹوریز آپ سب دیکھ رہے ہیں, یہ حزب اللہ ظاہر ہے سارے معاملات میں حزب اللہ بہت ریلیونٹ ہے. اگر کوئکلی آپ کو ہم اس کی بھی ہسٹری اور وہ سارا بتائیں جاتے ہیں, دیکھیے کہ حزب اللہ ایک یوں تو ایک آرگنائزیشن ہے, لیکن اس کو باقاعدہ وہاں کے پارلیمان میں لبنان ایک باقاعدہ نمائندگی حاصل ہے. حزب اللہ کو لبنان کی پارلیمان اور وہاں کی باقاعدہ حکومت میں قابل ذکر نمائندگی حاصل ہے. جو تصور ہے کانسیپٹ حزب اللہ کا 1982 کی بات ہے, جب اسرائیل نے انویٹ کیا تھا لبنان کو اور وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو گیا تھا. اس کے نتیجے میں حزب اللہ نے اس بطن سے, ان حالات سے حزب اللہ نے جنم لیا تھا. اس کے 3 سال بعد 85 میں ایک گویا خط کے ذریعے حزب اللہ کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. اس کے بعد پھر آگے ہے کہ 92 میں حسن نصر اللہ صاحب جب 32 سال کے تھے تب اس کے سیکرٹری جنرل بنے. جب ان سے پہلے ان کے پیشرو بھی ایک ہیلی کاپٹر حملے میں شہید کر دیے گئے, تب حسن نصر اللہ صاحب آئے تھے اور 32 سال تک رہے اس عہدے پہ. اس دوران 2006 آیا اور 2006 کی لبنان جنگ کے دوران بھی اسرائیل کے خلاف بہت مزاحمت کی, یہاں تک کہ اسرائیل کو باقاعدہ بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. 2018 آیا, الیکشنز ہوئے, حزب اللہ نے وہاں 12 نشستیں باقاعدہ ڈائریکٹلی حاصل کی, جبکہ حزب اللہ کے اتحاد نے 128 نشستوں میں سے 70 نشستیں جیت کر انتخابات میں کامیابی حاصل کی. حزب اللہ لبنان کے سیاسی نظام میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کا سیاسی ونگ لبنانی پارلیمنٹ میں 15 نشستیں رکھتا ہے. 1990 کی دہائی تک اسرائیل سرحد کے ساتھ لبنانی زمین کے ایک وسیع حصے پر قابض تھا. 1990 تک یہ صورتحال تھی, لیکن مئی 2000 میں یہ جو نام نہاد سیکیورٹی زون تھا اس کی دستبرداری تو کرنی پڑی اسرائیل کو. اس کو بھی حزب اللہ کی ایک اہم کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے. حزب اللہ کا دعویٰ ہے اس کے پاس 1 لاکھ کے قریب جنگجو ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں قائم تھنک ٹینک کے مطابق بھی حزب اللہ کے پاس 1,20,000 سے 2 لاکھ تک میزائل اور راکٹس موجود ہیں. حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ, جو تازہ سلسلہ کہہ لیجئے, یہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے اسرائیل کے حوالے سے جو کارروائیاں ہوئی وہ سے آغاز ہوا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی تک کے لیے ہماری اس خصوصی نشریات خصوصی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. تازہ ترین ڈیولپمنٹس یہی ہیں, اور وائٹ ہاؤس سے بھی بیان آ گیا کہ صدر بائیڈن نے امریکی فوج کو ایران سے اگر کوئی بھی میزائل آتا ہے اسرائیل کی طرف اس کو مار گرانے کا حکم دیا ہے. ڈیولپنگ سٹوری ہے, دور از اثرات ہوں گے. اللہ کرے کہ دنیا رہنے کے لیے ایک زیادہ پرامن جگہ ہو, لیکن جس طرح اس ایک شخص کے جو عزائم نظر آتے ہیں
نیٹ سی کے معاملہ کس طرف جاتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.